अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैंने जैसे कि आपसे इस साल का एक प्रॉमिस किया है कि इस साल मैंने बुक्स पढ़नी है और बुक्स पढ़ने के बाद उनकी जो समरी है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो ये बुक्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होंगी और जो इस वक्त जो मौजू मैंने चुना है वो है स्टॉक एक्सचेंज का, और उस पर जो बुक है वो आप देख सकते हैं। वो ये किताब है 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट। ये किताब वॉरेन बफेट की 12 साल तक बहू रही है, ये मैरी बफेट उसने लिखी है, और उसके साथ शान सियाम, 2 ऑथर्स हैं इस किताब के। तो मैं बड़ा मुख्तसरन इस किताब का पहले तो आपको बिल्कुल क्रक्स चंद अल्फाज में बता देता हूँ। ये किताब ये बता रही है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग इसको कहा जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है, क्यों करनी चाहिए सबको। पहली बात तो इसमें यह है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है, ये दुनिया सारी में राइज है। इसके मुतालिक आम लोगों का कंसेप्ट यही है कि इसमें पैसे डूबते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पैसा कमाया भी इसी से जाता है, और जो पैसा कमाया जाता है उसके मुतालिक कोई नहीं बताता है। बैंक्स इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्री सारे अपनी इंडस्ट्री के अलावा 10-10, 15-15 दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, और वहीं से सारे लोग पैसा कमाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इसमें आप स्मॉल अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री लगाने में आपको करोड़ों रुपए चाहिए, आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको पैसा चाहिए, काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए। इसमें आप मंथली बड़ी कम अमाउंट 10-10 हज़ार रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बड़े कम से आप शुरू कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हैं। तो क्रक्स ये है इस किताब का। पहली बात तो ये है कि आप कंपनियों में, और बड़ी कंपनियों में और अच्छी कंपनियों में, जिनको जायंट कहा जाता है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें, मल्टीपल कंपनीज में, बहुत सारी, जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, बहुत सारी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, और आप डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करने के अलावा आप जो है ये करेंगे कि आप जो स्टॉक्स जितने चुनेंगे उनको केयरफुली चुनें। केयरफुली चुनने के बाद आप जब एक मरतबा केयरफुली चुन लेंगे, बड़े स्टॉक्स में आप हमेशा खर्च पैसे करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, मिनिमम रिस्क होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने स्पेकुलेटर नहीं बनना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। जिनको नुकसान होता है, 2 तरह के लोगों को नुकसान होता है। एक वो जो गैम्बलर हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं, सुबह खरीदते हैं, शाम को स्टॉक्स बेचते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप बनेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप एक मरतबा खरीद लेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी हो। यंग लोगों को इसको बहुत फ़ायदा है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होता है। तो अब इस किताब में जो 7 सीक्रेट्स दिए गए हैं वो यही सीक्रेट्स दिए गए हैं। पहला जो सीक्रेट है द पावर ऑफ हैबिट, कि आप किस तरह से अपनी कुछ आदत को, कुछ माइंडसेट को आप चेंज करेंगे। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ क्यों ज़रूरी है और क्या चीज़ होती है। और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट तीसरा सीक्रेट जो बताया गया है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स है, जनरल स्टॉक आइडियाज़, कि आपको स्टॉक के आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, कि कौन सा अच्छा स्टॉक होता है, कौन सा बुरा होता है। और चौथा इसका सीक्रेट दी इकोनॉमिक मोट उसको कहा जाता है, कि मोट से मुराद ये है कि कौन सी बेहतरीन कंपनी है, उसका एक मोट होता है, उसका एक ब्रांड होता है, उसका एक नाम होता है। कौन सी चीज़ें उसको मोट यानी उसकी हिफाजत करती हैं, उसको महफूज बनाती हैं, जो लॉन्ग टर्म पे चलने वाली कंपनी होती है। फिर इसका जो 5वां सीक्रेट है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ख़ास लैंग्वेज मुराद ये है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज़ को आपने सीखना है। इसकी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उसमें बैलेंस शीट होती है, उसमें इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। थोड़ा सा इसके मुतालिक मैं जिक्र करूँगा। और छठा सीक्रेट जो है वैल्यूएशन, यानी आपने अच्छी कंपनी चुन ली, आपको थोड़ा बहुत जो बैंक जो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको पढ़ना आ गया। उसके बाद आपने कुछ रेशोज़ हैं जो आपको समझने ज़रूरी है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि ये स्टॉक अब अच्छी कीमत पे मिल रहा है। अच्छी कीमत पे मिलने के लिए उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, उसकी कम से कम कीमत को देखना पड़ता है, ये आपने देखना है। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि आपने पोर्टफोलियो को कैसे रखना है। आखिर में इसके 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कंक्लूजन भी है।
وہ بھی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، بلکہ اس کا ابھی ذکر کر دیتا ہوں. جو اس کے کنکلوژن میں جو بتایا گیا 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس میں جو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ میں جو 2 چیزیں آتی ہیں، وہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ میں پیشنس. اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگانے کے لیے اور ارن کرنے کے لیے جو بیسک شرط ہے وہ پیشنس ہے، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، حوصلہ آپ کو ہونا چاہیے. جب پینک ہو جائے، جب مارکیٹ گر رہی ہو، آپ نے بیچنا نہیں ہے، اور جب آپ کی پرائسز چڑھ رہی ہوں، آپ نے ایکسائٹیڈ نہیں ہونا ہے، خریدنا نہیں ہے. تو اس کو الٹ کرنا ہے، پینک میں آپ نے خریدنا ہے، اور جب اس کی قیمت اوپر جا رہی ہو اس وقت آپ نے بیچنا ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو ایک بات یہ طے ہے کہ پیشنس اس میں بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کنسسٹنسی ہے، ڈسپلن ہے. کنسسٹنسی سے مراد یہ کہ آپ نے ریگولرلی پیسے خرچ کرنے ہیں، ہر مہینے پیسے خرچ کرنے ہیں، تھوڑے تھوڑے سیونگ کرنی ہے. اب آتے ہیں، پہلا جو سیکرٹ جو میں نے بات کی آپ سے وہ ہے دی پاور آف ہیبٹ. آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے چینج کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ سیونگ کے متعلق آپ کا رجحان بدلنا چاہیے. ہم پہلے خرچ کرتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس کو سیو کرتے ہیں. آتھر کہتے ہیں کہ نہیں، جو وارن بفیٹ کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سیو کریں. آپ 10% 15% ہر مہینے آپ سوچیں کہ یہ میں نے ہر صورت اپنی انکم سے، اپنی سیلری سے سیو کرنا ہے، اور جو بچ جائے اس کو آپ سپینڈ کرنا، اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں گے، اس کو آپ سپینڈ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ سب سے پہلی جو ہیبٹس میں جو بتایا گیا ایک تو یہ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کنٹینیوس امپروومنٹ، آپ نے ساری عمر سیکھتے رہنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا رہتا ہے. اپنے آپ کو آپ نے بکس پڑھنی ہے. یہ جتنے دنیا کے رچ لوگ ہیں، جتنے کامیاب لوگ ہیں، سب کے سب گڈ ریڈرز ہیں. اور جتنے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ان کو وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. اور ایک اسٹڈی یہ کی گئی ہے کہ جتنے لوگ جو لاٹریز جن کی نکلتی ہیں وہ اکثر آخر میں غریب ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے بھی ان کی بری حالت ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں. ہیبٹس جو نہایت امپورٹنٹ ہیں وہ بھی ضروری ہیں. پھر رسک مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور رسک مینجمنٹ کے متعلق خود جو ہے جو وارن بفیٹ نے کہا ہے کہ آپ کا، اس نے 2 رولز بیان کیے ہیں. فرسٹ رول کیا ہے؟ رول نمبر 1 از نیور ٹو لوز منی، اور رول نمبر 2 از نیور ٹو فورگیٹ رول نمبر 1. تو آپ نے پیسہ گنوانا نہیں ہے. یہ آپ نے رسک مینجمنٹ اس طریقے سے کرنی ہے. تو رسک مینجمنٹ. اور پھر ڈیٹ، لون. ایک عادت آپ نے یہ کرنی ہے کہ جتنے لونز ہیں ان لونز کو پہلے ختم کریں، ایکسپینسو چیزیں نہ خریدیں. اور یہ کارڈز، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ان کا استعمال آپ نہیں کریں گے تو آپ جو نقد پیسہ استعمال کریں گے اس سے آپ کو پین جو ہوتا ہے اس کا، اسپینڈنگ کا، اس کا آپ کو احساس ہوتا ہے. تو اس کے متعلق آپ نے یہ کام. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ، اپنی صحت کو پرائرٹی دیں. صحت ہے تو سب کچھ ہوگا. آپ نے اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں. وارن بفیٹ کو اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ بھی تم نے 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تم نے ایکسرسائز کرنی ہے یا تم نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے. تو اس کا چناؤ یہ تھا. اس نے کہا کہ جی میں تو ایکسرسائز کروں گا، ڈائٹ کے متعلق میں سب کچھ کھاؤں گا. تو آپ دونوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائٹ آپ کا پلان ہو یا ایکسرسائز. لیکن میں سفارش کروں گا کہ دونوں کام ہوں. تھوڑی بہت ایکسرسائز، اور اس میں آپ دن میں اگر آپ آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے تک کر لیں، واک کر لیں تو بہت ہے. اور ڈائٹ میں آپ بہت کیئرفل ہوں، وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں. اور دوسری جو سیکرٹ بتایا گیا ہے ویلیو انویسٹنگ. سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سٹاکس میں آپ پیسہ لگائیں پروفٹ کمانے کے لیے. اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں. اچھے سٹاکس میں پیسہ لگائیں فار پروفیٹیئرنگ. تو پروفٹ آپ گین کرنے کے لیے آپ نے اچھے سٹاکس میں پیسہ لگانا ہے. اور ویلیو کیا چیز ہے؟ اچھے سٹاکس کو سستا خریدیں جب ان کی وہ مل رہے ہوں، ڈسکاؤنٹ پہ مل رہے ہوں، جب ان کی سیل ہو، جب مارکیٹ ڈاؤن ہو، جب مارکیٹ کریش آتا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے اسپینڈنگ کا. لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس وقت خریداری کرنی ہے. تو یہ اس کو ویلیو انویسٹمنٹ بڑے مختصر الفاظ میں نے آپ کو بیان کر دیا. پھر اچھے سٹاکس کے چننے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سیکرٹ نمبر 3 ہے. اچھے سٹاکس کو چننے کے طریقہ کار آپ کے سامنے ہے. آپ گھر میں کیا چیزیں خریدتے ہیں، آپ کون سے سٹاک، بڑے سٹاکس خریدتے ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اربوں میں ہو. آپ جو پینی سٹاکس، چھوٹے سٹاکس، اگر آپ کروڑوں والے سٹاکس خریدیں گے تو ان میں خطرہ ہوتا ہے، ان کے ڈیفالٹ ہوتے ہیں.
بڑے کمپنیوں میں ڈیفالٹ پاکستان کی اگر مثال دیں تو ہیسکول پچھلے 20-30 سالوں میں واحد بڑی کمپنی ہے جو ڈیفالٹ پہ گئی ہے، ادروائز کمپنی ڈیفالٹ میں نہیں جاتی. تو آپ نے ڈیفالٹ میں والی کمپنیاں، یہ چھوٹی کمپنیاں، ان کو نہیں. وہ کمپنیاں جن کی پریزنس ہر جگہ پہ ہو، وہ آپ کے کچن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. آپ گھر آپ نے بنایا، اس میں آپ کن کن کمپنیوں کا، سیمنٹ کمپنی ہے وہ، اس کا فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، کون سی مشہور ہے یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سی آپ. اور دوسرا جو ہے شاپنگ مال، وہاں سے آپ کو آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ جی بیسٹ کمپنیز کون سی ہے. تیسرا سورس، بہت امپورٹنٹ سورس، وہ جو ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور ساری دنیا استعمال کرتی ہے، وہ آج کل ویب سائٹس ہیں. آتھر نے تو ویب سائٹس کو امریکن اور جو ہمارے مطلب کی نہیں، وہ ویب سائٹ میں آپ کو ویب سائٹ ریکمینڈ کروں گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جس بروکر کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے، انہوں نے بھی اپنی کوئی ٹرمینل دیے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسیس دی ہوتی ہے، وہ بھی بہت اچھے انالیسس کرتے ہیں. وہاں سے آپ سارے فگرز اٹھائیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا وہ ہے. پھر آپ نے ٹریک کرنا ہے جو ویلیو انویسٹرز ہیں، بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، ان کو ٹریک کریں وہ کن کمپنیز میں خرچ کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے میں کہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بینک کہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، بینک کے فنڈز ہیں، میوچل فنڈز ہیں، وہ کہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، انشورنس کمپنیاں کہاں پہ پیسہ لگاتی ہیں. یہ اوپن ہوتا ہے، آپ ان سے بروشر بھی لے لیں گے، اس میں بھی وہ دے دیں گے. جب فنڈ کا آپ بروشر لیں گے اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ نے بڑے انڈسٹریلسٹ کہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، بڑے صنعت کار کہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، یا جو ویلیو انویسٹر ہیں پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے وہ انہوں نے اپنا پیسہ کن کمپنیز میں لگایا ہوا ہے. تو وہاں سے آپ کو آئیڈیاز آ جائیں گے، اچھی سے اچھی کمپنی آپ کو چننے میں مدد ملے گی. پھر جو چوتھا سیکرٹ ہے تو وہ اکنامک موٹ. جو اکنامک موٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ کا محل ہوتا تھا اس کے ارد گرد وہ جھیل بنا دیتے تھے اور اس میں مگرمچھ چھوڑ دیتے تھے تاکہ دشمن آسانی سے انٹر نہ ہو سکیں. تو وہ اکنامک موٹ کمپنیوں کا بھی ہوتا ہے. کمپنیوں کا اکنامک موٹ ان کا برانڈ ہے، سب سے امپورٹنٹ برانڈ چلتا ہے اور ہر ایک برانڈ کے پیچھے جاتا ہے. جتنا اسٹرانگ برانڈ ہوگا اتنی بڑی کمپنی ہوگی. پھر اس میں جو دوسری چیز ہے اکانومی آف اسکیل. بڑی کمپنی یعنی جو بڑی کمپنی آپریٹ کرتی ہے ان کو را مٹیریل سستا ملتا ہے، ان کو لیبر سستی پڑتی ہے چونکہ ان کا اسکیل بڑا ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کا ایک بہت امپورٹنٹ موٹ ہوتا ہے. پھر لیگل بیریئرز ہوتے ہیں. لیگل بیریئر سے مراد یہ کہ ان کو وہ پیٹنٹ ہوتی ہے، ان کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے پیٹنٹ ہوتی ہے، وہ صرف اس کو وہی سیل کر سکتے ہیں، کوئی اور سیل نہیں کر سکتا. پھر لیگل بیریئر یہ ہوتا ہے کہ مناپلی ہوتی ہے، بہت ساری کمپنیز کی مناپلی ہوتی ہے اور وہ ان کے مقابلے میں کوئی اور کمپنی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں سیکرٹ نمبر 3 اور سیکرٹ نمبر 4 کمپنیز کے چناؤ کے متعلق ہیں. پھر میں نے آپ سے کہا کہ جو 5واں نمبر سیکرٹ ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے متعلق، وہ ہوتا ہے لینگویج آف بزنس. یہ جو آتھر نے اس کو یہ نام دیا اس چیپٹر کو. اس میں 3 قسم کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹیٹمنٹ سمجھنا 8ویں کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بہت مشکل نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں آتھر تو اس بک میں نہیں لکھا ہو لیکن باقی بکس میں کہ جی 5ویں کلاس کا، وارن بفیٹ کا خود کہنا ہے کہ جو 5ویں کلاس کی جس نے میتھ پڑھی ہو وہ سمجھ لیتا ہے. میں یہ کہوں گا چلو 8ویں کلاس کی جو میتھ پڑھی ہو بچہ سمجھ لیتا ہے. تو اس میں بیلنس شیٹ میں کیا ہوتا ہے، بیلنس شیٹ میں ایسٹس اور اس میں دیا ہوتا ہے لائبلٹیز، ایسٹس اور لائبلٹیز، اور ایسٹ مائنس لائبلٹی ایکویٹی. تو یہ چیز دی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو جو بہت امپورٹنٹ چیز غور کرنے والی چیز ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے لون، کہ کمپنی پہ لون کتنا ہے، قرض کتنا ہے. قرض 50% سے زیادہ ہے، کمپنی رسکی ہے، اس میں ہرگز آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. پھر دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسٹس گرو کر رہا ہے، ہر سال ایسٹس گرو کر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ نے جو بیلنس شیٹ اس میں. دوسری جو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے انکم اور ایکسپینڈیچر. وہ دکھاتی ہے کہ آپ کو کس طرح انکم گرو کر رہی ہے گریجولی. اس میں سارے ریشوز، ارننگ پر شیئر بھی اس میں اسٹڈی کی جاتی ہے، اور ارننگ پر شیئر ہر سال بڑھنی چاہیے. پچھلے 10 سال سے آپ کی سیل دیکھیں کمپنی کی بڑھ رہی ہے، انکم کمپنی کی بڑھ رہی ہے، پروفٹ کمپنی کا بڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ کمپنی آپ کو مار نہیں دے گی. تو آپ نے دیکھیں جتنی زیادہ اس کو منافع ہو رہا ہے اس قسم کی کمپنی میں آپ انویسٹمنٹ کریں. اور تیسرا کیش فلو ہے. کیش فلو بینک ٹائپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کیش آ رہی ہے جا رہی ہے. تو کیش ان ہینڈ جس کمپنی کا بہت زیادہ ہو، کیش فلو جس کا اسٹرانگ ہو، اس کمپنی میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. چھٹی چیز جو ہے ویلیویشن ہے. ویلیویشن سے مراد یہ ہے کہ کمپنی میں آپ کب انویسٹ کریں. پہلی بات تو یہ کہ کیا، واٹ، یعنی کس میں آپ انویسٹمنٹ کریں. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کتاب میں بتائی گئی ہے کہ کب آپ انویسٹ کریں. جب سب کمپنی اچھی ہے، موٹ اس کا ہے، سب کچھ چیز ہے، تو کیا آپ انویسٹ کر دیں گے؟ نہیں.
آپ نے ویلیویشن کرنی ہے اس کا جب سستے ریٹ پہ اس کا آپ کو اسٹاک مل رہا ہو، اس کا جب شیئر سستے ریٹ پہ مل رہا ہو. اور سستا ریٹ کیسے آپ کریں گے وہ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے. اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ 6 طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ اس کو گیس کر سکتے ہیں. اس کی انٹرنسک ویلیو، اور انٹرنسک ویلیو بھی جو ہوتی ہے اس سے بھی آپ نے مارجن آف سیفٹی یعنی 30% اس سے بھی نیچے. میں جو سمپل طریقہ ہے اس میں جو میں دیکھتا ہوں وہ ویلیویشن کا وہ ہے پرائز ٹو بک ویلیو. ایک ہی طریقہ دیکھتا ہوں. اس میں گرام نیٹ دیا گیا ہے، پی ریشو دی گیا ہے، ڈیویڈنڈ دیا گیا ہے، اور پھر اس میں گروتھ فارمولہ دیا گیا ہے. یہ فارمولیز دیے گئے ہیں. ان فارمولوں کی میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں آپ نے اس میں سے صرف اور صرف ایک فارمولہ جو ہے نا اس دیکھ لیں، پرائز ٹو بک ویلیو. پرائز ٹو بک ویلیو آسان ہے. ٹوٹل ایسٹس ڈیوائیڈڈ بائی آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر. آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر پورے شیئرز ہوتے ہیں جس میں پبلک کے شیئر بھی ہوتے ہیں اور جس میں کمپنی کے شیئر بھی ہوتے ہیں، کمپنی اونرز کے شیئر بھی ہوتے ہیں. اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر کہتے ہیں. ایسٹس ڈیوائیڈڈ بائی آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر. تو اس سے آپ کا انٹرنسک ویلیو جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ کمپنی کی نکل آتی ہے. اس کو بھی آپ نے اگر 30% اور مائنس کر لیا ہے تو جو بھی ریشو آپ کا نکلا ہے اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 0.7. جب ملٹیپلائی بائی 0.7 کریں گے تو ایگزیکٹ ویلیو نکلا ہے. اگر اس قیمت پہ اسٹاک مل رہا ہے تو خریدیں، نہیں تو بالکل مت خریدیں. مہنگا اسٹاک نہیں خریدنا ہے. مہنگا خریدیں گے تو نقصان ہوگا آپ کو. یہ ویلیویشن ہے. ویلیویشن آپ کی ملتی ہے بہت ساری ویب سائٹس ہیں، وہ ہیں اپلیکیشنز ہیں، ان سے ملتی ہے. تو انویسٹنگ سٹاکس میں استعمال کرتا ہوں. تو انویسٹنگ سٹاکس میں آپ جائیں گے تو وہاں بہت سارے ریشوز، پی ای ریشو بھی دیا جاتا ہے. تو پی ای ریشو سے مراد یہ ہے جو پرائز ڈیوائیڈڈ بائی ارننگ پر شیئر، ای پی ایس. اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس سے پی ای ریشو نکل آتا ہے. پی ای ریشو کم ہونا چاہیے. پی ای ریشو خاص طور پہ یہ سیکٹر وائز آپ کمپیریزن کمپنیوں کا کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی 10 روپے خرچ کر کے آپ کتنے پیسے، مثال ہے میں آپ دیتا ہوں کہ آپ نے 10 روپے خرچ کر کے آپ نے 1 روپیہ کمایا، یا 7 روپے خرچ کر کے 1 روپیہ کمایا، یا 2 روپے خرچ کر کے 1 روپیہ کمایا. تو ظاہر ہے 2 روپے خرچ کر کے 1 روپیہ کمایا، دا لیس دا بیٹر. جتنا پی ای ریشو کم ہو اتنا فائدہ ہے. اور جو سیکٹر کا جو اوور آل پی ای ریشو آتا ہے اس سے کم ہو. پھر ڈیویڈنڈ ییلڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ آپ دیکھیں گے جو کمپنیاں ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، لگاتار 10 سال سے کمپنی ڈیویڈنڈ دے رہی ہے اور ہر سال انکریز کر رہی ہے اور مستقل مزاجی سے دے رہی ہے، وہ کمپنیاں بھی اچھی کمپنی ہوتی ہیں. آخر میں پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے. پورٹ فولیو مینجمنٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے منیمم 10 کمپنیاں، زیادہ سے زیادہ 25 کمپنی آپ نے بہت اچھی چن لی. کمپنی کا پی ریشو ٹھیک ہے، کمپنی کا ارننگ پر شیئر ٹھیک ہے، کمپنی کے سارے ریشوز ٹھیک ہیں، کمپنی کا جو ہے موڈ ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آپ نے جو احتیاط، آخری احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے 1 کمپنی 2 کمپنی 3 کمپنیوں میں پیسہ اپنا مت لگائیں. آپ منیمم 10 میکسیمم 25 اتنی کمپنیوں میں 25 سے اوپر مینیج نہیں ہو سکتی اور 10 سے نیچے شاید رسکی ہو. تو 10 بھی اگر آپ کریں گے تو اس میں 1-2 کمپنیاں آپ کو شاید فائدہ نہ دے دیں، باقی کمپنیاں آپ کو فائدہ دیں گی. یہ ساری چونکہ آپ نے بہت اچھی کمپنیاں چنی ہیں یہ آپ کو لازمی فائدہ دے گی. تو میرے خیال میں آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا. اس میں ہر ٹاپک ایسا ہے جو 7 سیکرٹس ہیں، یہ تمام کے تمام سیکرٹس ایسے ہیں کہ ہر ایک پہ پوری ویڈیو بن سکتی ہے. بہت ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن میں نے مختصراً آپ کو بتایا ہے کہ آپ ڈائیورسیفائی کریں. آپ میں پیشنس ہونی چاہیے. اور اچھا ایک اور چیز جو بک میں نہیں ہے، والیوم ہوتا ہے. والیوم کتنے سائز کا، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر والیوم مطلب یہ کہ خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہو رہی، کمپنی کے سودے ہی ٹھیک نہیں ہو رہے اور وہ منیمم 1 لاکھ سے 30 دن کے اندر 1 لاکھ سے اوپر اس کا والیوم ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے. اور ایک اور چیز فری فلوٹ ہوتا ہے کہ کمپنی نے کتنے جو شیئرز فلوٹ کیے ہوئے ہیں، یہ 50% سے کم ہونے چاہیے. اگر ایک کمپنی اپنے 80% شیئر بیچ چکی ہے تو وہ کمپنی جو ہے نا وہ بھی سوٹیبل نہیں ہوتی. تو یہ چند ایک چیزیں آپ سے گزارشات میں پھر ریکمینڈ کروں گا. اور میری ویڈیو ینگ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ضرور اس کو استعمال، اس کو سیکھیں، اس علم کو سیکھیں. میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز اپنی شیئر کرتا رہوں گا. کوشش کروں گا کہ ینگ لوگوں کو میں سکھاؤں، ان کو بہت بڑا فائدہ ہے. اپنے بچوں کو بھی میں اس فیلڈ کی طرف میں سکھا رہا ہوں. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازماً اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا جو بیل آئیکن ہے وہ آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کو میری نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں ساری کی ساری ملیں گی. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی بک کے ساتھ.
نئی ویڈیو کے ساتھ میں وہ کتابیں چنوں گا جو آپ کے فائدے کی ہیں، جو آپ کو فائدہ دیں گی، جو آپ کو عملی زندگی میں فائدہ دیں گی، جن پر آپ عمل درآمد کر کے آپ بینیفٹ کما سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.